बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इसाक। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारे नौजवान इस्लामी तालीमात से दूर हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में मदारिस हैं और इस्लामी काम हो रहा है, मगर इसके बावजूद भी हमारे नौजवान इस्लामी एक अक़ाइद को और इस्लामी शुआर से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर नहीं कर पा रहे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहम्मद आफाक खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आफाक भाई, कोरोना वायरस के दिन चल रहे हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन लॉकडाउन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशंस तकरीबन हर टीवी चैनल्स पे हो रही हैं और लोग उसको देख भी रहे हैं, मगर क्या वजह है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस की वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो दीनी तालीमात से दूर हो रहे हैं, करीब नहीं हो रहे? अवैस भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, ट्रांसमिशंस भी माशाल्लाह भरपूर तरीके से चल रहे हैं। बात दरअसल ये होती है कि आपने यकीनन सुना होगा कि पिछले ज़माने में किताबों में लिखा जाया करता था कि एक आलिम दीन एक फला इलाके फला गाँव में गए और हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए। जी। लेकिन आजकल वो चीज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिलती? क्या उलमा कम हो गए? नहीं। क्या उलमा उस तरीके से दीन की खिदमत नहीं कर रहे? ऐसा भी नहीं है। बल्कि अब तो बहुत आसान हो चुका है माशाल्लाह। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ यूके में, आप वहाँ पाकिस्तान में, और हर चीज़ का हमारे पास जो है वो प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। इसके बावजूद पैगामात क्यों नहीं पहुँच रहे? क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दीन का भी इस्तेमाल जो है अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी मीडिया ने ऐसे कर दिया है कि उससे पैसे कमाए जा रहे हैं, उससे शोहरत कमाई जा रही है। तो जब आपका मकसद शोहरत और पैसा हो जाए और बात आपके दिल से न निकले, तो वो दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचती। कोई भी बात जब आप चाहते हो कि किसी के दिल में उतरे, तो उसकी सबसे पहला उसूल ये होना चाहिए कि बात आपके दिल से निकले। दूसरा उसूल ये होना चाहिए कि आप जो कह रहे हो आप खुद भी उस पर अमल करते हो। तो वो हमारे जिस तरह अभी माशाल्लाह आपको अगर देखें, और हम बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो इस्लामिक बैकग्राउंड थोड़ा बहुत रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस्लाम के बैकग्राउंड के रखने वाले, जब इस्लाम की बात करते हैं तो बात समझ में भी आती है। लेकिन वो लोग जो खालिसतन इसको जॉब समझकर, खालिसतन इसको अपना काम समझकर, और अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जो है आप कह सकते हैं कि इशारों पे समझकर, सिर्फ और सिर्फ ये मेरी एक जॉब है, 2 घंटे मैंने लाइव इस्लामिक रमजान ट्रांसमिशन किया, उसके बाद जो है जैसे ही कैमरा हटा तो मेरे वो जो एक मेरा किरदार था वो भी हट गया। तो इस वजह से हमारी नौजवान नस्ल तक जो है मेरा ये मानना है कि उन तक बात नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं मोहम्मद आफाक साहब, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये तरबियत से हट के कमर्शियल पे शिफ्ट हो चुकी हैं और इन तमाम चीज़ों का मकसद तरबियत नहीं है, दीन इस्लाम की तालीमात पहुँचाना नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। इसका मतलब ये है कि दीन को बेचा जा रहा है। एग्जैक्टली आप ये देखें ना कि हमारे कितने जय्यद उलमा ऐसे मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा के अगर मैं नाम लूं तो आपने उनको टीवी चैनल्स पे नहीं देखा होगा, आपने उनको रमजान ट्रांसमिशंस पर नहीं देखा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आपने सिर्फ उन लोगों को देखा होगा जिनका कोई स्कैंडल बना होगा। आप देखेंगे कि रमजान से पहले जो है वो पैकेज चलना शुरू हो जाते हैं कि भाई फलां शख्स रमजान ट्रांसमिशन करने लगा है। वो शख्स जो 11 महीने तक स्कैंडल से भरपूर होता है, एक महीने में कोशिश करते हैं कि उसको एक न एक दिन बुलाया जाए ताकि व्यूअरशिप आए। तो जब ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो स्कैंडल से भरे पड़े हों, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो 11 महीने ऐसे काम करते हो कि अवाम को नापसंद हो, और एक महीने वो जो है आ जाएं, तो यकीनन इससे यही होता है कि कमर्शियलिज्म की तरफ बात जाती है, सिर्फ पैसे बनाने की तरफ बात जाती है, सिर्फ ब्रांडिंग की तरफ बात जाती है, लेकिन इस्लाम की बात बिल्कुल कम होती है। इसमें आफाक भाई, मैं समझता हूँ उलमा को भी एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए और वो फिर इन तमाम ट्रांसमिशंस का बायकॉट कर दें। देखें, बात दरअसल यही है ना कि उलमा कब तक बॉयकॉट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ी मशहूर चीज हुआ करती थी, अवैस भाई आपने सुना होगा, लोग आज भी उलमा के बारे में बोलते हैं कि उलमा कहते थे कि टीवी हराम है, ठीक है, लेकिन आज आप देखते हैं कि उलमा टीवी पर मौजूद होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा होता है कि देखें, जब उलमा कोई नई चीज, कोई नई फितना देखते हैं कि ये आने लगा है, तो वो उसको हराम करार दे देते हैं। उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि अब ये चीज बिल्कुल हमारी सोसाइटी इसके बगैर नहीं रह सकती, तो वो उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उसको अच्छे अंदाज में सामने लाने की कोशिश करते हैं। जहां तक उलमा के बॉयकॉट की बात है, तो ऐसे हजारों उलमा जो बॉयकॉट कर देंगे, जो फतवे भी जारी कर दी जा चुके हैं अब तक।
رمضان ٹرانسمیشنز کے بارے میں. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء کے لباس میں جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. داڑھی پگڑی والوں کو ہمارے انفارچونیٹلی عالم سمجھا جاتا ہے. ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کو نکال دیا گیا ہے, جن کو بورڈ آف علماء سے نکال دیا جاتا ہے, جن کو مدارس کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ ان کو تو نہیں روک سکتے. جب ایک انسان سے آپ لا تعلق کا اظہار کر لیں تو اس کی مرضی, وہ جو چاہے کریں. تو جس طریقے سے علماء کا استعمال کیا جاتا ہے یا علماء کے نام پہ لوگ ٹی ویز کے سامنے آتے ہیں, تو بدقسمتی سے یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کے بجائے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. بالکل آفاق بھائی, آپ کی اس بات سے تو یہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ عالم وہ نہیں ہوتا جس کی داڑھی پگڑی ہے, بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے اور دوسرا اس کا ایک کردار ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمارا دین نوجوانوں کو اچھے کردار دے سکتا ہے اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک آبویس سی بات ہے, ڈیفینیٹلی ایسی بات ہے. میں یہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں بھائی ہمارا دین ایک انسان کو اچھا انسان بنا سکتا ہے. دیکھا جائے کہ اویس بھائی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے, خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بڑی اچھی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بڑا فرق ہے. ہم واقعی میں یہ پڑھیں, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے قرآن سے محبت ہے, لیکن کیا مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ نہیں. اب یہ دیکھیں نا, سورہ اخلاص جو کہ ہم ہر انسان کو, ہر مسلمان کو آتا ہے, ہمیں اس کا ترجمہ تک نہیں آتا کیونکہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء ٹھیک نہیں ہیں, علماء کرپٹ ہیں, علماء پیسہ بناتے ہیں, علماء صرف مدرسے کی محدود تک جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم نے خود کچھ سمجھنے کی, کچھ اس کی کوشش کی؟ کورونا وائرس کی اگر ہم بات کریں تو کورونا اب تک پاکستان میں آیا نہیں تھا, لیکن اس کے علاج پہلے سے آ چکا تھا. یہ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے بالکل اس کو باقاعدہ پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ آج کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے کوئی تیاری کی ہوگی, آپ نے یقیناً کوئی جو ہے جرنلزم کی کچھ کورسز کیے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے کیمرے کے سامنے آنا ہے, کیا باتیں کرنی ہے. آپ ویسے ہی کیمرے کے سامنے آ کے نہیں بیٹھ گئے. اسی طریقے سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, ایمان کی بات کرتے ہیں, کسی کی زندگی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم کیوں احتیاط نہیں کرتے, اس میں ہم کیوں خود نہیں پڑھتے؟ تو میرے خیال میں جس انسان کو بھی عالم دین سے مسئلہ ہو, مولوی سے مسئلہ ہو, بالکل رکھیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن پھر آپ یہ کریں کہ آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو کسی مولوی اور عالم کی ضرورت نہ ہو. بہت زبردست آپ نے جواب دیا. آفاق بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ہے مدارس کی, تو پاکستان میں جس طریقے سے مدارس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مدارس میں جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن اس معیار کی نہیں ہے, مدارس میں ایجوکیشن ان ٹرمز آف یونیورسٹی لیول کی نہیں ہے, ایجوکیشن ماڈرن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن مدارس کے علماء کو یا مدارس کے بچوں کو نہیں دی جاتی. تو کیا آپ بھی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں مدارس کا کردار ابھی بھی ویسے ہی چلا آ رہا ہے جیسے کہ آج سے 200 سال پہلے تھا؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا اگر میں مدارس کو نہیں دیکھا ہوتا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ جامعۃ الرشیدہ کی بات دیکھیں, آپ البرہان انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں, آپ جامعہ بنوریہ کو دیکھیں, میں بہت سارے مدارس کے نام شاید مجھے یاد نہیں ہوں گے, میں ایسے مدارس میں گیا ہوں کہ وہاں وہ باقاعدہ روبوٹس انہوں نے بنائے ہوئے. ایسے مدارس میں گیا ہوں کہ جہاں پر وہ انگلش اور عربی کے علاوہ کوئی لینگویج استعمال نہیں کرتے. اور جہاں تک اگر ہم یہ کہیں کہ یونیورسٹی لیول, میں تو کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے ہمارے یونیورسٹی کے لیول کے نہیں ہیں. اگر ہماری یونیورسٹی کے لیول کے ہوتے تو جو آج ہماری تعلیم کا حال ہے وہی ہمارے مدارس کا حال ہوتا. جو ہمارے انجینئرز کا حال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے ایمان بھی ٹوٹ رہے تھے. میں ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, اچھے یونیورسٹیز بھی ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ لاک ڈاؤن میں ایگزامز نہ ہونے پر ہمارے طلباء کتنے خوش ہیں. وہ ان کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. کیونکہ ایگزام ان کو بوجھ لگتا ہے, ان کو ان کی ایجوکیشن زبردستی کی ایجوکیشن لگتی ہے, نالج نہیں لگتی. جبکہ مدارس کی اگر ہم بات دیکھیں تو کسی ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ مجھے آپ بتا دیں جو لاک ڈاؤن میں خوش ہوا ہو کہ بھائی میرا مدرسہ بند ہو گیا ہے, ہمارے پیپرز نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ وہاں پر نالج حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جہاں تک مدارس کی ہم بات کریں تو اویس بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مدارس کا یہ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول ہمارے پاس
دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ پڑھنے پاکستان آتے ہیں. آپ خود چلے جائیں کراچی شہر بنوریا ٹاؤن چلے جائیں, وہاں آپ جا کے دیکھ لیں گے. جامعہ الرشیدیہ چلے جائیں, وہاں آپ جا کر دیکھ لیں گے کہ مختلف ممالک سے لوگ پڑھنے آتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے, کتنے لوگ کراچی یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن انگلینڈ سے کرنے آئے ہوں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہونڈا CD70 پر انگلینڈ سے آیا کہ بھائی نہیں یار میں تو پہلے مانچسٹر میں رہا کرتا تھا, اب جو ہے میں ماس کمیونیکیشن کرنے کراچی یونیورسٹی آیا ہوں. میں خود کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنے زیادہ ہماری یونیورسٹیز میں مسائل ہو جاتے ہیں کہ کسی استاد سے ذاتی مسئلے کی وجہ سے آپ فیل ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے کرپشن کی انتہا یہ ہے کہ جن بچوں کا آپ نے نام تک نہیں سنا ہوتا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے کلاس میں موجود ہیں, وہ فرسٹ پوزیشن لے کے آ جاتے ہیں. تو یقیناً یہ کرپشن, یہ تمام چیزیں, اور اویس بھائی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مدارس ہیں وہ ہمارے یونیورسٹی سے لاکھ گنا بہتر ہیں, کیونکہ یہاں پر دین کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے آفاق بھائی, یہ بتائیے گا کہ بات چلی تھی علماء سے, تو ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ فین فالوونگ ہے وہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہہ دیتا ہے. تو کیا عوام کس طریقے سے جج کریں کہ میں جس کی بات سن رہا ہوں, میں جس کو فالو کر رہا ہوں, آیا وہ ایک مستند عالم دین ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں میرے خیال میں ایک چیز کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ آج کل کامن نہیں ہے, وہ ہے کامن سینس. وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں کسی عالم کو پرکھنے کے لیے. جی دیکھیں عالم کو پرکھنے کے میں ایک جاہل عالم کو کیسے پرکھ سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں فلاں یونیورسٹی تب جاؤں گا جب میں 5 کلاس لوں گا اور میں دیکھوں گا کہ فلاں ٹیچر مجھے سمجھا سکتا ہے یا نہیں. میں عالم کو کبھی نہیں پرکھ سکتا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ 2-3 علماء سے جا کر وہ بات پوچھ لی جائے کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. ایک بندہ کیمرے کے سامنے آ جائے, اس کے 1 ملین 2 ملین فالوورز ہوں اور وہ آپ کے مزاج کی بات کرتا ہو. ہمارے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کا آسان کام یہ ہے, جو کہ چند لوگ اس طرح کے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں وہ آپ کے مزاج کی بات کرتے ہیں. جو نوجوان سننا چاہتے ہیں, جو نوجوان وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے کانوں کو خوش کرتے ہیں. ویسے بھائی ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں, تو ایک شخص آیا, تو وہ جو ہے بادشاہ نے کہا جی کیا ہے, تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں گانا گاتا ہوں. بادشاہ نے کہا گاؤ. تو وہ گانے لگا. بادشاہ نے اعلان کیا اس کو ہیرے جواہرات دے دیے جائیں. وہ اور خوبصورتی سے گانے لگا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو اشرفیاں دے دی جائیں. وہ اور خوبصورتی سے گانے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو فلاں ایکڑ زمین دے دی جائے. وہ خوشی خوشی گھر چلے جاتا ہے. 2 ہفتے گزرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. وہ واپس آتا ہے اور وہ بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ نے تو اس دن بڑے اعلانات کیے تھے, مجھے کچھ نہیں ملا. بادشاہ بڑا تاریخی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن تم نے میرے کانوں کو خوش کیا, بدلے میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا. تو ہمارے پاس بھی یہی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ آپ کے کان کو اچھے طریقے سے خوش کرتے ہوں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی انسان حق پہ ہے. تو ہم ان کو ہم کیسے, آفاق بھائی قطع کلامی کی معذرت, ہم کس طریقے سے یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ مستند عالم دین ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مستند عالم دین ایک جاہل انسان, میرے جیسا انسان کبھی بھی دوسرے کی مستند عالم دین ہونے کا وہ ہم پرکھ ہی نہیں سکتے. اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں, پہلے تو وہ دیکھیں کہ کیا وہ بات قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث سے ریفرنس کے بعد اگر وہ بات آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی, تو آپ اپنے مسجد کے لوکل امام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, اس میں یہ بھائی مولانا صاحب جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس بھی دے رہے ہیں, کیا آپ مجھے یہ جو ہے کراس چیک کر کے بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ اس کو خود دیکھ لیجئے. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وہ انسان کھل جائے گا. تو جس کو آپ فالو کرتے ہیں, یقیناً 10-15 ویڈیوز کے بعد وہ اپنا چہرہ ان کا سامنے آتا ہے. آفاق بھائی آپ قطع کلامی کی معذرت, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر کسی بھی عالم دین کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کی اندھی تقلید نہ کریں, بلکہ دیگر جو علماء ہیں ان سے بھی اس کے بارے میں رائے لی جائے, اس کے کانٹینٹ کے بارے میں رائے لی جائے. جی ایگزیکٹلی, کانٹینٹ کے بارے میں رائے لینی چاہیے, کیونکہ اندھی تقلید تو اس مسلمان کا شیوا نہیں ہے نا. حضرت مسلمان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ قرآن پاک کی ایک بڑی بہترین آیت ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہی, کہ جب تک آپ کسی چیز پر علم نہ رکھتے ہوں پورا علم, اس پہ آپ نے بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے. جس طرح اگر ہم ہماری میڈیا کی بات کریں تو 4 سال جی میں نے بھی کورس کیا تھا ماشاءاللہ سے, لیکن مجھے ایک دن نہیں یاد کہ مجھے قرآن کی وہ آیت بتائی ہو کہ جس کے بعد میں جب بھی کیمرے کے سامنے آؤں گا تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا. وہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے نا کہ جب تک آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اس کو بغیر تحقیق کیے اس کو آگے نہ پہنچایا جائے. تو اگر اس بات کو ہم سب
ایز اے مسلم کسی فالوور کے ہوتے ہوئے, کسی کے سبسکرائبر ہوتے ہوئے, کسی کے ویور ہوتے ہوئے, کسی کے رپورٹر ہوتے ہوئے, کیمرہ مین ہوتے ہوئے, ہوسٹ اینکر ہوتے ہوئے, ہم اس چیز کو اپنے دل سے باندھ لیں تو یقیناً ہم بہت سارے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں اور فتنوں سے دور بچ سکتے ہیں. آفاق بھائی, آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اس ملک میں, پاکستان میں خصوصاً سوشل میڈیا ریگولر نہیں ہے, اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ افواہیں بھی پھیلاتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کرتا ہے. اور اگر ہم علماء کے حوالے سے بات کریں تو بہت سے لوگ اپنی مرضی سے جو ان کے دل میں آتا ہے دین سے متعلق یا مذہب سے متعلق اس کی تشریح عوام الناس میں کر دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کو ریگولر کیا جائے تاکہ ہم جو ہیں وہ ان تمام مسائل سے نکل جائیں؟ دیکھیں, بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ریگولر کر بھی دیں گے تو اس کو کس بیسس پہ, کس پالیسیز پہ کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ریگولر کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے مزاج کی بات اگر اچھی لگتی ہے تو وہ چیز جو ہے اس کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی. جہاں تک ہمارے دین اسلام کی بات ہوتی ہے, اویس بھائی میں پچھلے 3-4 سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں, اور آپ یقین مانیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اگر میں نے کشمیر کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائی, اب کشمیر کے حالات جب چل رہے تھے, جب کشمیر پہ ایک بھی ویڈیو بناتا تو وہ اپلوڈ ہوتے ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی تھی. اب پھر اس کے بعد جو ہے میرے ویورز کو بالکل انہوں نے فریز کر دیا تھا تاکہ میرے جو ہے وہ ویوز نہیں آ رہے تھے, لوگوں کو میری ویڈیو دکھ نہیں رہی تھی لیکن میرا پیج بلاک بھی نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا سمارٹ گیم کھیلنا چاہیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے کیپشن چینج کر دیا یا آپ نے تھوڑا سا ویڈیو کا ٹائٹل چینج کر دیا. اسی طریقے سے جہاں تک ریگولر ہونے کی بات ہے, یقیناً ہماری حکومت کو اس کے بارے میں بالکل سوچ سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہاں سے لوگوں کے اوپر کافر کے فتوے بھی لگتے ہیں جو کہ غلط بات ہے, یہیں سے لوگوں کو اسلام سے خارج بھی کیا جاتا ہے جو کہ غلط بات ہے, یہیں سے وہ لوگ جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں انہیں بھی کافر قرار دیا جاتا ہے, یہیں سے علماء کو جاہل قرار دیا جاتا ہے, یہیں سے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیچارہ غلط انگلش بول دے, مری کی ایک چھوٹی سی بچی تھی, اس نے کچھ غلط انگلش بولتی تھی, اس کو اتنا ٹرول کیا گیا کہ وہ اس نے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی. ہم تو جیسے سب کے سب جو ہے وہ بورس جانسن کے خاندان سے ہیں, جس طرح ہم لوگ انگلش کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ ہمیں یہ ٹرول کرنا, یہ علماء کا مذاق بنانا, اسلام کا مذاق بنانا, اس کے بارے میں یقیناً ہمارے میڈیا کو چاہیے. اور آپ کے پلیٹ فارم کی توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بات آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اگر آپ رہیں یا نہ رہیں, آپ کی یہ بات میڈیا پہ رہے گی. آپ جو بھی چیز آج جھوٹ پھیلا رہے ہیں, یہ جھوٹ پھیلتا رہے گا آپ کی زندگی ہو یا نہ ہو. تو اس بات کو اپنے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے, اس کو دل میں بٹھا دیجئے, تو میرے خیال میں خود کو ریگولر کر لیں گے تو سوشل میڈیا خود ریگولر ہو جائے گا. ٹھیک ہے آفاق بھائی, آخری سوال, صرف آخری سوال وہ آپ سے یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین کس سے سیکھنا چاہیے اور نوجوان دین سے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت, بلکہ میں سمجھتا ہوں نوجوان نہیں, تمام مسلمان, تمام انسان کس طریقے سے دین اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دین اسلام سے قریب ہونے میرا جو ذاتی تجربہ ہے, جو میں نے زیادہ ذاتی ایکسپیرینس ہے, وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے علماء کے دفاع میں بات کرنا شروع کیا یا علماء سے محبت کرنا شروع کی, تو اویس بھائی آپ یقین کریں کہ ایسی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, میں کسی کو بھی چپ کروا سکتا ہوں, میرے پاس اچھا خاصا نالج ہے, میرے پاس ڈگری ہے یہ. لیکن آپ یقین کریں سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا کہ پہلے آپ نے خود کے اندر سے اگنورنس کو ختم کرنا ہے, اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے, آؤٹ آف دا باکس آنا ہے. جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, جب آپ علم والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو 0% بھی نہیں پتا. جب آپ علم والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے بعد جب ہم جمعے کے خطبے کو سنتے ہیں, جب ہم کسی عالم دین کو سنتے ہیں, تو جب تک آپ ایک عالم دین کو صاف دل سے نیوٹرل ہو کے نہیں سنیں گے, تب تک آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کچھ سیکھ سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان, جو انسان خود کو غلط مانے تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن جو انسان کبھی خود کو غلط نہیں مانتا وہ کبھی خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو میری نوجوانوں سے, تمام مسلمانوں سے یہی گزارش ہے, بشمول میرے اور آپ کے, کہ ہم علماء کے قریب ہوں اور خود تھوڑی سی دین کو سیکھنے کی کوشش کریں, تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ خود ہمارے لیے جو ہے وہ دروازے کھلیں گے اور یقیناً جو ہے وہ علم ہمارے دلوں میں چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ آفاق بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہمیں قیمتی آراء سے مستفید فرما رہے تھے. ناظرین, آپ نے آفاق بھائی کی بات کو سنا. آپ ایک نوجوان ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو ہم اس کے استاد کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں دین سیکھنا ہوتا ہے تو ہم آن لائن یوٹیوب پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دین سیکھیں
تو ہم اس کے مستند عالم دین کے پاس جائیں تاکہ ہمیں علم کی برکات حاصل ہوں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ کسی کو ٹرول نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔